आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में मीडिया से मुंसलिक तमाम तंजीमें भरपूर यकजहती से यक ज़बान होकर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हुकूमत सोशल मीडिया समेत तमाम मीडिया पर अपनी सरकारी गिरफ्त मजबूत करने के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करना चाहती है। यही वजह है कि इससे मुताल्लिक तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बशमूल मीडिया मालिकान, एडिटर्स की तंजीम, सहाफ़ियों की तमाम तंजीमें, तमाम यूनियंस इस मूव को मुस्तरद कर रही हैं और इस कानून को यक ज़बान होकर उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। सहाफ़ी, एडिटर्स, मीडिया मालिकान सब इस मूव पे मुस्तरब हैं, समझते हैं कि मुल्क में सेंसरशिप की तैयारी की जा रही है। इस अथॉरिटी से मुताल्लिक मुतनाज़ कानून को ड्रैकोनियन लॉ कहा गया है। सहाफ़ी इसे रेजिमेंटेड मीडिया की तरफ एक कदम समझ रहे हैं। इसके खिलाफ पार्लियामेंट के सामने कल से सहाफ़ी पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत आरिफ अलवी के खिताब के दौरान भी ये एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन की सियासी जमातों के रहनुमा और बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी एहतजाजी धरने में पहुंच रहे हैं और कानून की मुखालफत में सहाफ़ियों के साथ, मीडिया के साथ खड़े नजर आते हैं। धरना होगा, धरना होगा। क्या चाहते हैं? आजादी। क्या चाहते हैं? आजादी। काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी सूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। आजादी। आजादी। ये कानून जो बनने वाला है ये आजादी सहाफत पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे एक डाका है, आजाद अदलिया पे भी एक हमला है, वाशी हमला है। आपसे आपका अपील का हक छीना जा रहा है। जिंदा है सहाफी इस मुल्क की खातिर। जहां बादशाहतें होती हैं वहां सहाफत उनकी मर्जी के मुताबिक चलती है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आमिराना ज़हनियत जो मुल्क पर हुकूमत करती है वो सबसे पहले मीडिया का गला घोंटती है ताकि अवाम की आवाज़ मंजर आम पर ना आ सके। किसी भी मीडिया के हवाले से, किसी भी बिल के हवाले से, किसी भी अथॉरिटी को बनाने से पहले उसके स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाता है। जब तक आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो चीज़ें मुस्बत आगे नहीं बढ़ती हैं। हुकूमत इमरान खान हुकूमत PTI इस सिलसिले में तन्हा नज़र आती है, क्योंकि मगर वो ये हुकूमत का ख्याल ये है, उसका कहना ये है कि वो दरअसल मुल्क में फ़ेक न्यूज़ के फैलाव को रोकने के लिए ये अथॉरिटी बना रही है और ये उसमें मुस्बत किरदार अदा करेगी, जिसे कानून की सूरत में मंजूर कराने पर मुसर है हुकूमत। हुकूमती फ्रेमवर्क के मुताबिक पैमरा क़वानीन समेत मीडिया से मुताल्लिक दीगर क़वानीन को यकजा किया जा रहा है। मीडिया कंप्लेंट कमीशन और ट्राइब्यूनल बनाए जा रहे हैं और यकीनन ये एक मुख्तलिफ और गुंजलिक सूरत हाल है। 7 लॉज हैं। हम तमाम लॉज को खत्म करके पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी हमारे इस लॉ में नहीं है। द ओनली एक्शन दैट अथॉरिटी कैन टेक इज इम्पोज फाइन। हम फाइन को 250 मिलियन पे ले जा रहे हैं। हम मीडिया ट्राइब्यूनल्स क्रिएट कर रहे हैं, एक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन और एक मीडिया ट्राइब्यूनल। मीडिया कंप्लेंट कमीशन जो होगा उसके पास को इंडिविजुअल जा सकेगा और वो कह सकेगा कि ये फलाना जो मेरे खिलाफ कैंपेन हुई है वो फेक कैंपेन है और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। और मीडिया कंप्लेंट कमीशन 21 डेज में अपना फैसला जो है सुनाने का वो पाबंद होगा और उस फैसले के खिलाफ अपील जो है वो मीडिया ट्राइब्यूनल में हो सकेगी। वी आर गिविंग दिस मीडिया ट्राइब्यूनल्स अथॉरिटी कि वो मीडिया वर्कर्स की कंप्लेंट्स जो हैं उनको एंटरटेन कर सके। इसके जो अपील है मीडिया ट्राइब्यूनल की वो हतमी होगी और उसका जो अपील है वो सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। अब ज्यादातर ओनर्स का प्रॉब्लम ये है कि ये इख्तियार जो है वो मीडिया ट्राइब्यूनल्स आप नहीं क्रिएट करें और ये ना करें। एक तो वो मीडिया ट्राइब्यूनल ना बनाएं और दूसरा ये कि आप कन्वर्ज ना करें। बड़े फैसले तो गवर्नमेंट को लेने ही पड़ते हैं और हमने फैसला कर लिया, इसको हम तो लेके आएंगे। अभी तक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक एक मुस्तनद बिल या इसका ड्राफ्ट सामने नहीं आया है।
حکومت کہتی ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر سے اس سلسلے میں مشورہ کر رہی ہے، مشورے کرنا چاہتی ہے، لیکن بہرحال ابھی اس کا کوئی حتمی ڈرافٹ موجود نہیں ہے۔ جو خبریں سامنے آئیں، جس کا ایک احاطہ بھی آپ نے دیکھا، فواد چودھری صاحب نے بھی کیا، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جعلی خبروں کی روک تھام اور میڈیا ورکرز کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت کی مجوزہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سب سے زیادہ متنازع سمجھے جانے والی شق غلط خبر کے نشر ہونے پر جرمانے اور سزا کی تجویز ہے۔ حکومت کی جانب سے غلط خبر نشر ہونے پر صحافتی ادارے کو 25 کروڑ روپے تک جبکہ انفرادی طور پر 2.5 کروڑ روپے تک جرمانے کی سزا دینے کی تجویز سامنے آئی ہے، تاہم کسی خلاف ورزی پر کوئی مجرمانہ کارروائی نہیں ہوگی۔ پی ایم ڈی اے کو موجودہ میڈیا قوانین ختم کر کے نئے قوانین کے تحت عمل میں لائے جانے کی تجویز دی گئی ہے، جو الیکٹرانک، پرنٹ، ڈیجیٹل میڈیا اور فلمز کو لائسنس کے اجراء اور تجدید، سرٹیفکیٹس اور ڈیکلیریشن جاری کرنے کا مینڈیٹ رکھتی ہوگی۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی چیئرمین اور 12 اراکین پر مشتمل ہوگی، جن میں 6 اراکین میڈیا، آرٹ، فلم، قانون، سائبر سیکیورٹی، انجینئرنگ اور مینجمنٹ کے شعبوں میں تکنیکی مہارت رکھتے ہوں گے۔ کمپلین کمیشن کی تشکیل پہلے پیمرا کا اختیار تھا، لیکن اب یہ ایک آزاد کمیشن کے ذریعے عمل میں آئے گا، جس کا 1 چیئرمین اور 8 اراکین ہوں گے، جن میں سے 4 حکومتی نمائندے اور 4 اراکین کا تعلق میڈیا سے ہوگا، جبکہ شکایتی کمیشن 1 چیئرپرسن اور 5 ممبران پر مشتمل ہوگا۔ شکایتی کمیشن نہ صرف خبروں، پروگرامز اور فلم کے حوالے سے موصول ہونے والی شکایات کا جائزہ لے گا، بلکہ میڈیا کارکنوں کو واجبات کی عدم ادائیگی اور جبری برطرفیوں کی بھی تحقیقات کرے گا۔ ایک میڈیا ٹریبونل ہوگا جو چیئرمین سمیت 10 اراکین پر مشتمل ہوگا۔ ٹریبونل چیئرمین ہائی کورٹ جج کے مساوی عہدے کا حامل ہوگا، جس کے پاس جوڈیشل اتھارٹی ہوگی۔ میڈیا کمپلین کمیشن کو اختیار ہوگا کہ کسی بھی ادارے سے اس کے افعال یا ملازمین کے معاملے سے متعلق شکایات پر وضاحت طلب کر سکے۔ کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ قانون کی خلاف ورزی کی شکایات وصول ہونے کے 21 روز کے اندر کسی بھی میڈیا ادارے کے خلاف جرمانہ، لائسنس یا NOC کی منسوخی کے لیے اتھارٹی کو سفارش کرے۔ کمیشن فضول شکایت پر شکایت کنندہ کے خلاف بھی جرمانے کی سفارش کر سکتا ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ ہیں جناب مظہر عباس، پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی ہیں اور میڈیا فریڈم کے حوالے سے بہت ہی نامور اور معروف ایکٹیوسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بنیادی اور سب سے بڑا اعتراض کیا ہے میڈیا آرگنائزیشن کو، اور یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے جو میں نے بہت کم دیکھی ہے کہ مالکان، ایڈیٹرز، صحافی، یہ سب لوگ یک زبان ہو کے اس کے مخالف ہیں، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ شکریہ کامران۔ دیکھیے کامران، ہم اور آپ نے تقریباً 7 صحافت شروع کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، اور عمران خان یہ بات 2007 میں اسی قسم کے دھرنے میں کہہ کر گئے تھے کہ اس ملک میں منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہے، اور اس پوری میڈیا ڈیولپمنٹ تو میں نہیں کہوں گا اسے، اس میڈیا کنٹرول اتھارٹی کا بنیادی مقصد ہی فیک نیوز کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، کسی کو اتھارٹی بناتے ہیں، تو پھر آپ اپنی مرضی کی خبریں چلواتے ہیں، اپنی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ پورا کانسیپٹ جو ہے، اگر آپ 1960 کے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس اٹھا لیں، 1963 کا امینڈڈ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس اٹھا لیں، اس کے تحت یہی ہوا تھا کہ سب کی رجسٹریشن کینسل کی گئی تھی، پھر اکثر نو ڈکلیریشن لینے کے لیے اپلائی کرنا پڑا، کئی اخبارات بند ہو گئے، جو کرٹیکل وائسز تھیں ان پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ بالکل اسی کی فوٹو اسٹیٹ کاپی ہے۔ یہ کہتے ہیں فیک نیوز ختم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، اس میں کہیں بتائیں آپ نے کوئی لائبل لاز کا قانون اس میں کیوں نہیں شامل کیا؟ آپ لائبل لاز جو ہے اس کو کیوں نہیں اسٹرانگ کرتے؟ دنیا میں برطانیہ کی مثال وزیر اعظم دیتے ہیں، برطانیہ میں سب سے مؤثر ہتھیار فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کا لائبل لاز ہے۔ آپ اسٹرانگ لائبل لاز لائیں۔ دراصل سب سے بڑا اعتراض ہی یہ ہے کہ آپ 7 مختلف لاز کو یہ بتائے بغیر کہ ان 7 قوانین میں قباحت کیا ہے، اس میں نقص کیا ہے، ان کو بتائے بغیر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ایک اتھارٹی لانا چاہتے ہیں۔ آج جب صدر مملکت خطاب کر رہے تھے تو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ پریس گیلری پہ تالا لگا دیا گیا۔
मुबारक हो इमरान खान को, मुबारक हो सदर आरिफ अलवी को, अच्छा ये मुबारक हो बताइएगा फवाद चौधरी को। मज़हर साहब कि ये जो मेन स्ट्रीम पे पाबंदियाँ कतगल लगाने की बात कर रहे हैं, यकीनन ये करीह कोशिश है, ये एक है नाकाबिल कबूल कैफियत है, लेकिन ये भी आप मानेंगे कि ख़ास तौर पे जो फेक मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, जिस अंदाज से इसमें प्रोपेगेंडा किया जाता है, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, जिस जो बेनफ़े एक कैफियत है, इसको काबू करने के लिए क्या किया जाए? बहरहाल वो तो पूरा एक ये जो स्पेस है सोशल मीडिया का, इसमें तो सीरियस मसाइल तो हैं। बिल्कुल कामरान, और ये सबसे ज़्यादा मुझ और आप जैसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए है। तो फिर ये फेक न्यूज़ को सामने रखते, ये सोशल मीडिया को सामने रखते, ये डिजिटल मीडिया को करते, इन्होंने प्रिंट, बुक्स, मोशन पिक्चर्स, ये सब को क्या फेक न्यूज़ ख़त्म करने के लिए ला रहे हैं? इन सब में क्या फेक न्यूज़ चलती हैं? क्या कोई फेक फिल्म चलती है? ये सिर्फ कवर अप है। जिस तरह ये कहते हैं कि मीडिया वर्कर्स के लिए ला रहे हैं, ये न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1973 को ख़त्म करके दरअसल वेज बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद अखबारी सनत में काम करने वाले कारकुनों का कोई तहफ़्फ़ुज़ बहुत नहीं शुक्रिया। होगा। मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे न जाने कब FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का छुटकारा होगा। 6 साल हो गए हैं, अब बताया गया है कि 40 में से 39 शर्तें पूरी हो गई हैं, फरवरी में इसका फैसला होगा। और कहा गया है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के निज़ाम को, जो कि एक पैरेलल बैंकारी निज़ाम चलाता है, उसको ठीक करना है। और ये भी कहा गया है कि रियल इस्टेट के कारोबार में से ये जो काला पैसा आता है या अनरजिस्टर्ड पैसे आते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड पैसे आते हैं, उसका भी खात्मा करना है। अब ये मुतालबा रह गया है FATF का। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान पिछले 6 साल से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में है। न जाने इससे कब छुटकारा मिलेगा। एक और खुशाइन डेवलपमेंट हुई है कि FATF के ज़ेली इदारे एशिया पैसिफिक ग्रुप की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ने इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो उसने 40 शराइत लगाई थी, 39 पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान की प्रोग्रेस से मुताल्लिक उनकी रिपोर्ट अगले साल फरवरी में आएगी। अब सिर्फ प्रॉपर्टी में मशकूक सरमायाकारी और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के मालियाती उमूर को दस्तावेजी बनाने के प्लान पर अमल दरामद बाकी है। FATF की जानिब से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस बैंकारी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान के 31,000 डाकखानों में अरबों रुपए की लेन देन को ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के तहत स्टेट बैंक से मुंसलिक किया जाना था। बताया जा रहा है कि अभी इस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सका। गांव देहातों के डाकखानों में अब भी माली अदायगियाँ होती हैं और खुसूसन हमारे फ़ौजी एहलकारों की पेंशन अदायगियाँ जिन मरहलावार बैंकों में मुंतकिल किया जाना है। इस वक्त मुल्क भर के पोस्ट ऑफिस में लाखों की तादाद में आम और स्पेशल सेविंग अकाउंट्स भी मौजूद हैं जिनमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, जबकि प्लान के मुताबिक डाकखानों में पेंशन की अदायगी से ATM से इसको मुमकिन बनाना है। सेविंग अकाउंट को भी बैंकों से ऑनलाइन मुंसलिक करना है। इससे पहले हुकूमत ने कोशिश की थी कि तेज़ी से इस अमल को मुकम्मल किया जाए और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के तमाम निज़ाम को पाकिस्तान के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक के साथ मुंसलिक कर दिया जाए, मगर इस हवाले से रिवायती एतराज़ात सामने आए और ये मनसूबा धरे का धरा रह गया। इसी के साथ पाकिस्तान के रियल इस्टेट कारोबार से काले धन के खात्मे के लिए अब बिल्डर्स, डेवलपर्स और रियल इस्टेट एजेंट से तमाम खरीदो फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया जाना है ताकि उनके कस्टमर्स और क्लाइंट्स के डेटा और मशकूक सौदों की रिपोर्ट तैयार की जा सके। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मुमकिन दहशतगर्दी की माली मावनत के कवानीन पर अमल दरामद किया जा सके। इत्तलात के मुताबिक FBR की जानिब से प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल इस्टेट एजेंट्स के लिए लाइसेंस का निज़ाम मुतारिफ कराने के बारे में सोचा जा रहा है। पाकिस्तान का बिल आखिर कब FATF की इस ग्रे लिस्ट से छुटकारा मिलेगा और पाकिस्तान एक वाइट लिस्ट कंट्री दुनिया के बहुत कसीर तरक्की पजीर ममालिक की तरह से हो पाएगा? इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन करें जनाब इम्तियाज़ गुल, डायरेक्टर है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। अब 40 में से 39 और APEG की जो शराइत हैं उसमें से भी बस अब एक रह गया है, मगर इसका भी अब हमें बताया गया है कि कम से कम हमें फरवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जी कामरान भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी हाथी निकल गया है, उसकी दुम अभी रह गई है।
لیکن ہمیں میرا خیال ہے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور وہ غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے اگر 40 شرائط پہ بھی عمل درآمد کر لیا اور ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں گے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق جیو پالیٹکس کے ساتھ ہے، بلاک پالیٹکس کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے جو عسکری قیادت ہے اور سول قیادت ہے ان کو بھی اس بارے میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ یہ معاملہ اب بین الاقوامی سیاست کا ہے، اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان جیسے ممالک پہ دباؤ ڈالنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک پاکستان نے جتنی بھی پروگریس کی ہے، پاکستان جیسے ملک میں 3 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آنا، جو لیکنگ بینکاری نظام تھا، جو ڈاکیومنٹیشن کی کمی تھی، اس پہ عمل درآمد کرنا، نئے قوانین لانا، اینٹی منی لانڈرنگ قوانین، کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ، اس قدر غیر معمولی میں سمجھتا ہوں لیکن امتیاز صاحب بہرحال یقیناً اس میں سیاست، بین الاقوامی سیاست کا کلیدی کردار ہے، مگر کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز؟ بہرحال فائدہ تو ہمارا ہوا ہے، چاہے کسی بھی پس منظر میں ہوا، ہماری دستاویزی معیشت کے حوالے سے ایک بہت بنیادی پس منظر کا کام تھا جو کہ ہوا ہے، ہمارے بینکاری کے نظام کے اندر بہتری آئی ہے، یہ جو بے نامی ہمارے ہاں جو سودوں کا معاملہ تھا، بینکاری تھی، اس سے چھٹکارا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری سدھر گئی ہیں، چاہے کسی بھی پس منظر میں ہوا، لیکن بہرحال پاکستان کے لیے دور رس فائدہ تو ہے۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ہم 3 سال سے کہہ رہے ہیں، ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بڑی ایک لحاظ سے نعمت ہے پاکستان کے لیے کہ یہ نظام آیا، کیونکہ جس انداز میں بے نامی پراپرٹیز، بے نامی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے، اور جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں یعنی جو پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے ہیں، پاکستان کو لوٹ رہے تھے، اس لحاظ سے کہ آپ کاروبار تو اربوں کا کر رہے ہیں، کروڑ ہا کا کر رہے ہیں، لیکن ریاست کو آپ اس کا ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں کامران آپ کو معلوم ہے کہ جو پراپرٹی کا کاروبار ہے وہ انڈیکسڈ ہوتا ہے آپ کے لائسنس کے ساتھ یا کوئی بھی نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے۔ پاکستان میں عجیب ایک تماشا ہے، ستم ظریفی ہے کہ تمام بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز کہتے ہیں کہ آپ نے شناختی کارڈ ہم سے نہیں مانگنا، ہم بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن نہیں کریں گے۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جتنی ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے، جتنی ایپس ابھی ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ طویل المعیاد نقطہ نظر سے اس کا فائدہ پاکستان ہی کو ہونا ہے۔ اور یہ جو اے پی ای جی کا معاملہ ہے، بہرحال وہ شرائط پاکستان کو ملی اور وہ پاکستان کو باندھا گیا جو کہ شاید اس سے پہلے نہیں ہے، اور یہ اب ویسے تو آپ نے فرمایا جو کہ بالکل درست ہے کہ فیصلہ کہیں اور کسی اور بنیاد پہ ہونا ہے، لیکن یہ اے پی ای جی کا معاملہ بھی 40 شرائط پاکستان کو دی گئی، 39 پاکستان نے اس پہ عمل درآمد کر لیا۔ اب بہرحال یہ پاکستان پوسٹ آفس کا جو معاملہ ہے تو یہ بھی معاملہ ایسا نا کہ اس کو منظم انداز میں پراپر ڈیجیٹائز کرنا چاہیے، جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کھربوں کی یہاں پر رقوم موجود ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا اگر ہمیں 3-4 مزید شرائط مل جائیں 3-4 مہینے کے بعد، وہ اس لیے کہ بنیادی طور پہ ابھی جتنا بھی معاملہ رہ گیا وہ سیاسی ہے۔ اب پاکستان جیسے ملک سے یہ توقع کرنا کہ وہ گاؤں کریا ہر تحصیل میں بھی آپ کی بینکاری بالکل اسی طرح ہو جس طرح جرمنی، امریکہ یا فرانس میں ہو رہی ہے، تو یہ بالکل ایک بچگانہ سی یا بالکل غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے۔ البتہ پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں جس حالات کا اس وقت سامنا ہے، اس کے لیے ہمیں اب مشرق کی طرف دیکھ کے اپنی تمام تر حکمت عملی وضع کرنی ہوگی، یعنی اس حکمت عملی کا محور جو ہے وہ چین ہے، اس کے ساتھ پھر روس اور ترکی وغیرہ ہیں۔ ترکی میں آپ دیکھیں، دبئی میں آپ دیکھیں، ڈیجیٹائزیشن اس قدر ہوئی ہے کہ ان کے یہاں مسائل کے باوجود ان کی طرف کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہے، کیونکہ تمام کاروبار ٹرانسپیرنٹلی ہو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں شاید ابھی 2-3 سال اور لگیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ ایف اے ٹی ایف اور نو ایف اے ٹی ایف، ہمیں اپنے ریل اسٹیٹ کے کاروبار کو، ان تمام جو کہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سے منسلک، خاص طور پہ یہ ریل اسٹیٹ کا پورا کام ہے، اس کو بہرحال سدھارنا تو ہے۔ کب تک یہ ہم جو مارکیٹ کی قیمت ہے اور جو سودے ہو رہے ہیں، وہ جو سرکاری قیمت ہے وہ اس سے کہیں کم ہے، اور اس میں
بلیک آمدنی کی یا جو گرے آمدنی ہے اس کی سرمایہ کاری کو اجازت دیتے رہیں. بہرحال اس کا شدید نقصان تو پاکستان کی معیشت کو ہے نا. اب کیسے ہم اس کو مزید چلتے رہنے دیں؟ نقصان بھی ہے جی نقصان بھی ہے اور بدنامی بھی ہے. اب دیکھیں نا، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے ٹی وی چینلز پہ آ کے پاکستان کو لیکچرز دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹائزیشن کرنی چاہیے، ہمارا ٹیکسیشن نظام درست نہیں ہے، وہی لوگ ہیں جب دبئی پہنچتے ہیں، جب ترکی آتے ہیں، اس جیسے دوسرے ملکوں میں بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہاں پہ نظام بڑا اچھا چل رہا ہے. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو گھر میں ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اپنے کاروبار پہ ایک پیسہ ریاست کو نہیں دینا چاہتے، توقع یہ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر نظام بہتر ہو جائے، سروس ڈیلیوری بہتر ہو جائے. تو بہت سارے ہمارے ناسے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہیں، چاہے وہ بزنس میں ہیں، چاہے امپورٹ ایکسپورٹ سے ان کا تعلق ہے، چاہے ہمارے صنعت کار ہیں. ان سب کو بھی بہرحال اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا. میرے خیال اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ دنوں ایک اچھی بات کہی تھی کہ جب تک ذہن نہیں بدلیں گے، جب تک مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا، نیا پاکستان نہیں بنے گا. اور نیا مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ آپ لوگ آمادہ ہوں ٹیکس دینے پہ، وہ حصہ ریاست کو دینے پہ جو کہ آپ کی سروس ڈیلیوری پہ لگتا ہے. تھینک یو سو مچ. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آج پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت کیا ہے؟ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کی، بڑی سیاسی پارٹیوں کی مقبولیت کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ اس کا بھرپور اظہار ہوا. کل ملک بھر کے تمام 42 کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج آئے. پہلی چیز جو اس سے ثابت ہوئی وہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان سے پاکستانی عوام کی امیدیں مدھم ہو رہی ہیں مگر ختم نہیں ہوئی. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی پہلے نمبر پر رہی، لیکن پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی نشستوں میں صرف ایک سیٹ کا فرق ہے. ملک بھر میں پی ٹی آئی نے 60 اور نون لیگ نے 59 امیدوار ان کے کامیاب ہوئے ہیں. 55 سیٹس کے ساتھ آزاد امیدوار تیسرے نمبر پر ہے. اہم بات یہ بھی ہے کہ پنجاب عمران خان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. راولپنڈی، لاہور، چکلالہ، واہ کینٹ میں پی ٹی آئی کو اپسیٹ ہوا ہے اور بڑا اپسیٹ ہے. کراچی میں بھی پی ٹی آئی کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے. صدر عارف الوی، گورنر سندھ عمران اسماعیل کے انتخابی حلقے اور پاکستان کے سب سے بااثر انتخابی حلقے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں پی ٹی آئی کو بڑی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. البتہ کے پی اب بھی حکمراں جماعت کے قابو میں نظر آتی ہے. کنٹونمنٹ بورڈز کا الیکشن عام انتخابات کے 3 سال بعد منعقد ہوا ہے، اس لیے انہیں حکومتی کارکردگی اور اپوزیشن سے وابستگی کا ایک ریفرنڈم بھی چھوٹا ریفرنڈم قرار دیا جا سکتا ہے. محدود ووٹرز اور چھوٹے حلقوں کے باوجود بہت سی جگہوں پر اپسیٹ ہوئے ہیں اور اندازوں کے خلاف نتائج سامنے آئے ہیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 42 کنٹونمنٹ بورڈز کی 212 نشستوں پر الیکشن میں تحریک انصاف کے 60، مسلم لیگ نون کے 59، آزاد امیدوار 55، پیپلز پارٹی کے 17، ایم کیو ایم کے 10، جماعت اسلامی کے 7، بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے. 7 نشستوں پر بلا مقابلہ امیدوار منتخب ہوئے، جبکہ 7 نشستیں مختلف وجوہات کی بنا پر خالی ہیں. تحریک انصاف نے پنجاب سے 28، سندھ سے 14، خیبر پختونخوا سے 15 اور بلوچستان سے 3 نشستیں جیتیں. پی ٹی آئی چاروں صوبوں میں کامیابی حاصل کرنے والی واحد وفاقی جماعت بن گئی. مسلم لیگ نون کو بلوچستان میں ایک بھی سیٹ نہیں مل سکی، جبکہ پیپلز پارٹی پنجاب اور بلوچستان میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی. مسلم لیگ نون نے 59 میں سے 51 نشستیں پنجاب سے جیتیں، گویا نون لیگ کم و بیش پنجاب میں محدود ہے. پیپلز پارٹی نے کل 17 نشستوں میں 14 سندھ سے اور 3 خیبر پختونخوا سے حاصل کی. نون لیگ سندھ سے 3، خیبر پختونخوا سے 4 اور بلوچستان سے کوئی نشست نہ جیت سکی، جبکہ پنجاب میں 51 نشستوں کے ساتھ مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. پنجاب میں آزاد امیدوار بھی 32 نشستوں کے ساتھ فیصلہ کن پوزیشن میں ہیں، جبکہ تحریک انصاف 28 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ راولپنڈی کے 9 وارڈز میں پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ نہ مل سکی. مسلم لیگ نون نے 7 سیٹوں پر میدان مار لیا، 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے. لاہور میں والٹن اور لاہور کینٹ مسلم لیگ نون نے جیت لیے، جبکہ چکلالہ کینٹ میں بھی پی ٹی آئی کو اپسیٹ شکست ہوئی. واہ کینٹ میں مسلم لیگ نون نے 10 میں سے 8 نشستیں جیت کر تحریک انصاف کو بڑا دھچکا پہنچایا. لاہور میں 2015 کے کنٹونمنٹ انتخابات میں پی ٹی آئی نے 5 وارڈز میں کامیابی حاصل کی تھی. اس بار پی ٹی آئی کو صرف 3 سیٹیں مل سکیں. گجرانوالہ میں تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کو مات دی. اس کے علاوہ بہاولپور، جہلم اور کھاریاں میں تحریک انصاف نے میدان مارا. ملتان کینٹ کی 10 میں سے 9 نشستیں آزاد امیدوار لے اڑے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے 37 میں سے 16 وارڈز میں کامیابی حاصل کی، لیکن پشاور کی اہم نشستیں جیتنے میں پی ٹی آئی ناکام رہی. پی ٹی آئی کو پشاور کے 5 وارڈز میں سے صرف 1 میں کامیابی ملی.
कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड्स में पीटीआई को 14 पर कामयाबी मिली, जबकि पीपल्स पार्टी ने 11 वार्ड जीत लिए। जमात इस्लामी ने 5, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने 3 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 वार्ड में कामयाबी समेटी। मलीर और फैसल कंटोनमेंट में पीटीआई की बरतरी रही, ताहम सदर आरिफ अलवी और गवर्नर इमरान इस्माइल का हल्का इंतखाब क्लिफ्टन और कराची कंटोनमेंट बोर्ड के कुछ इलाके जो पीटीआई का कराची में गढ़ समझे जाते हैं, वहां 10 वार्ड्स में पीटीआई सिर्फ 2 पर कामयाब हो सकी। क्लिफ्टन के इलाके में पीपल्स पार्टी ने 4, जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाब हुए। कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड में मुस्लिम लीग नून खिलाफ तवक्को 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। एमक्यूएम कराची में सिर्फ 3 वार्ड्स में कामयाब रही, इसको 10 में से 7 नशिस्तें हैदराबाद से मिली। कोयटा कंटोनमेंट बोर्ड में तहरीक इंसाफ और बीएपी ने 2 नशिस्तें हासिल की, जबकि 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। इसके बावजूद कि पीटीआई ने ये इलेक्शन उसकी अक्सरियत ज़रूर है, लेकिन सिर्फ 1 नशिस्त से अक्सरियत 60 नशिस्तें और 59 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस बात की गवाही दे रही है कि यकीनन तहरीक इंसाफ की इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। कहने को अक्सरियत ज़रूर हासिल है, मगर महज 1 सीट की अक्सरियत यकीनन ये इमरान खान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने क्योंकि 4 सूबों में सीट्स हासिल की हैं, इस कामयाबी को पीटीआई वाले विफाक की अलामत और अपना एजाज़ करार दे रहे हैं। पीटीआई ने मुल्क भर में कामयाबी को अपना एजाज़ करार दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में भारी अक्सरियत को मुल्क भर में कामयाबी से तशबीह दी है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीआई का असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ, पीपल्स पार्टी और नून लीग आउट हो गई। ये बेहतर से बेहतर तस्वीर है जो फवाद चौधरी इन तशवीशनाक नताइज के हवाले से दे सकते थे। ओवरऑल तो खैर जो मुकाबला है पाकिस्तान भर में वो पीटीआई का और आज़ाद उम्मीदवारों का हुआ है। दरअसल उन उम्मीदवारों के दरमियान जिनको पीटीआई ने टिकट दिए और उन उम्मीदवारों के दरमियान जिनको पीटीआई टिकट नहीं दे सकी, तो दोनों तरफ पीटीआई के ही लोगों में मुकाबला रहा है और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी तो मुकम्मल तौर पर आउट हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में इन इंतखाबात में। तो ओवरऑल पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी बनके पूरे पाकिस्तान में उभरी है और दूसरे नंबर के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं। तो मुकाबला पीटीआई वर्सेस पीटीआई ही रहा। उम्मीदवार अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, वहाँ पे एक एनालिसिस करेंगे, कमेटी उसका जायजा लेगी कि क्या हुआ कैसे हुआ। यकीनन ये नताइज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब की हद तक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के नताइज हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यकीनन इसका सही मायनों में जश्न भी मना रही है और अब सामने भी आए हैं काफ़ी अरसे के बाद रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाहौर के एक अहम सियासी सतून ख्वाजा साद रफ़ीक। उनका कहना यह है कि कंटोनमेंट्स के नताइज से साबित हो गया है कि शरीफ बरादरान को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सका। ये कंटोनमेंट्स का इलेक्शन ये तो लिटमस टेस्ट है। आज एक बार फिर जिंदा दिलाने लाहौर ने अपने वोट की ताकत से ये साबित किया है कि नवाज शरीफ लोगों के दिलों का वजीर आजम है। कोई साजिश, कोई वोट की डकैती, कोई झूठ मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके। अब इन इलेक्शन नताइज का तज्जिया हासिल करते हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे इसकी अहमियत हमें बताएंगे जनाब फहद हुसैन, सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट हैं, डॉन में बड़ा मुमताज़ कॉलम भी लिखते हैं। आमिर ज़िया सीनियर सियासी तज्जियाकार हैं, नैरेटिव मैगज़ीन निकालते हैं, बड़ा बाअसर मैगज़ीन बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। फहद साहब, आप बताइएगा कि ये जो नतीजा सामने आया है कितना रिप्रेजेंटेटिव है और क्या ये कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत की बड़ी एक्यूरेट अक्कासी हुई है, और ये अक्कासी हुई है तो क्या साबित हो रहा है? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, मेरे ख्याल में ये कहना कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो अक्कासी कर रहा है इस वक्त जो पाकिस्तान का मंजरनामा है वो शायद यानी बिल्कुल दुरुस्त ना हो, क्योंकि और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ पे ये इलेक्शन हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के, ये इसकी जो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है जो पॉपुलेशन का वो तो नहीं है जो पूरे मुल्क में है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में ये भी कहना ज़रूरी है कि क्योंकि ये एक बाकायदा इलेक्शन हुआ है और उसमें लोगों ने वोट दिया है, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड के हों, तो उससे हमें और कुछ ना हो, कम से कम ये अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त हवा किस तरह की चल रही है सियासी तौर पर और कौन सी जमात कहाँ पे खड़ी है। तो उस हवाले से हमें इसको उस तरह की
میرے خیال میں ہمیں اٹینشن دینے کی ضرورت ہے جس سے ہم یہ تجزیہ کر سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کیا پوزیشن ہے, نون لیگ کہاں پہ کھڑی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی, تین جو بڑی جماعتیں وہ کہاں پہ ان کی سٹرینتھ ہے اور کہاں پہ ویکنس ہے. تو ایک اچھا بیرومیٹر ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کو جانچنے کے لیے. تو عامر ضیاء صاحب کیا میسج ہے ان نتائج کا, جو بھی جیسا بھی یہ سیمپل ہے, لیکن یہ پیغام کیا دے رہے ہیں یہ جو کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن نتائج ہیں؟ دیکھیں اہم ضرور ہیں یہ نتائج, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے جس طرح فہد کہہ رہے تھے کہ واقعی نمائندہ ہیں. دیکھیں ایک بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اربن ایریاز میں زیادہ تر کینٹونمنٹ بورڈز ہیں. اب اگر پنجاب سے جو ہے نون لیگ اگر آگے ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو اس وقت بھی ان سینٹرز میں, اربن سینٹرز میں نون لیگ آگے تھی. تو وہ اگر ہمیں جو اصل تجزیہ کرنے کی بات ہے کہ کیا بہت زیادہ فرق پڑا ہے اس کے اندر, تو میرے خیال میں اس میں پھر آپ کو لگے گا کہ جو ریٹین کیا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا گراؤنڈ, ماسوائے کچھ اپسیٹس ہوئے ہیں. میں اگر آپ کو مثال دوں کہ کراچی کی اگر ہم بات کریں, کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی اگر آپ بات کریں, کہ وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایک ریورسل کا سامنا کرنا پڑا اور خلاف توقع پاکستان پیپلز پارٹی ابھر کے وہاں پر سامنے آئی ہے. اب اس کی تشریح یہاں مگر عامر صاحب دیکھیے نا, معاف کیجئے گا, اب یہ جیسے آپ نے بات کی گو کہ ایک ہے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ مگر بہت اہم ہے جیسے آپ نے فرمایا, کیونکہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ صدر عارف الوی کو ووٹ ملا تھا, جہاں پہ عمران اسماعیل صاحب کو ووٹ ملا تھا, اور عارف الوی صاحب جب سے صدر بنے ہیں یعنی کہ انہوں نے اس حلقے کو, جس کے لیے انہوں نے پوری سیاسی زندگی گزاری, 4 منٹ نہیں دیے. عمران خان نے 4 گھنٹے کراچی کو نہیں دیے. تو یہ اس نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے. یہ پاکستان کی بہت ہی انفلوئنشل آبادی ہے, سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں, سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بااثر لوگ ہیں, اور اس پورے حلقے سے پی ٹی آئی کی یہ عبرتناک شکست جو ہے یہ ایک مبہم پیغام نہیں ہے, یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کامران صاحب کہ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر صدر عارف الوی صاحب کا حلقہ ہے, یہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا یہاں کے جو کانسٹیٹوئنسی کے لوگ تھے کہ جی ڈی سیلینیشن کا ہم پلانٹ لگا کے دیں گے, سمندری کھارا پانی صاف کر کے آپ کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے گا, اور ٹینکر مافیا پہ جو آپ کا ایک انحصار ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال گزر گئے, کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو ایک بہت بڑا یہ جو پانی کا مسئلہ تھا جو کلفٹن کے اور ڈیفنس کے ریزیڈنٹس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور گو کے ظاہر ہے کہ اس کے اندر سندھ حکومت کا بھی وہ آتا ہے, لیکن چونکہ وعدے وہی جو ہیں صدر عارف الوی صاحب نے کیے تھے اپنے حلقے کے لوگوں سے, تو یہ ایک بہت, جو میری بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ہمیں سیٹ بیک لگا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پچھلے برس بارشیں ہوئی تھیں اور پورا جو ہے کراچی کے بیشتر علاقے جو ہے زیر آب آ گئے تھے, تو کلفٹن ڈیفنس نے سب سے زیادہ سفر کیا تھا. اس زمانے میں جب مظاہرہ کیا گیا تو کوئی 54 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹا, اور وہ ایف آئی آر بھی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو تھا وہ لیڈ کر رہا تھا, تو وہ ایف آئی آر بھی واپس کرانے میں یہ لوگ قاصر رہے. اور ان کے جو ایک انفلوئنشل لوگ تھے بعد, انہوں نے سوچا کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور یہ وفاق میں حکومت بھی ہے, اور ہمارے اوپر اگر کیسز بنتے ہیں جھوٹے سچے یہ بھی واپس نہیں ہوتے. یہ دوسرا ایلیمنٹ تھا. تیسرا ایلیمنٹ جو بہت واضح یہ تھا کہ جناب کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سرک کر پیپلز پارٹی میں چلے گئے. پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت پہ اثر انداز ہوں گے الیکشن نتائج جو کنٹونمنٹ بورڈز کے ہوئے, اور 2023 کے لیے یہ خبر دے رہے ہیں, اندیا دے رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کس جانب آگے بڑھ رہی ہے. پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت حوصلہ افزا سامان نہیں ہے. اس پر گفتگو ہماری جاری ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کے نتائج نے ثابت کیا ہے کہ پاکستانی عوام کی مجموعی طور پہ عمران خان سے امیدیں بہت مدھم پڑ گئی ہیں, مگر ختم اب بھی نہیں ہوئی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ الیکشن مجموعی طور پہ پی ٹی آئی نے 1 نشست کی اکثریت سے جیتا. اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد حسین اور عامر ضیاء, دونوں پاکستان کے نامور سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں. فہد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر یہ جو پہلو اجاگر ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست کا, بہت ہی شاید تشویش کا باعث ہے کہ قومی سیاست جو ہے وہ تحلیل ہو رہی ہے. ایک بار پھر نون لیگ کے بارے میں یہ ثابت ہوا کہ وہ محض پنجاب کی جماعت رہ گئی ہے, ماں سوائے ہزارہ کے پی کے علاقے کے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے باہر جو ہے اس کا ایگزسٹنس نہیں ہے. آج پنجاب سے 0 اس کی کنٹونمنٹ پہ, اور پھر بلوچستان سے 0 سیٹس ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اس لحاظ سے پی ٹی آئی کو تھوڑی سی ڈسٹنکشن ضرور آگے حاصل ہے کہ وہ 4 صوبوں میں اس کی کہیں نہ کہیں نمائندگی ہے, لیکن یہ 2 بڑی جماعتوں کا مارجنلائزڈ ہو جانا ایک بار پھر یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے؟
کامران صاحب دیکھیے اس میں دو میرے خیال میں امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک تو یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ اگر آپ اس وقت سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ دکھتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ واحد جماعت ہے جو تمام صوبوں میں کہیں نہ کہیں اپنی پریزنس جو ہے اس کو شو کر رہی ہے. تو اس سے وہ جو ایک نیشنل کیریکٹر ایک جماعت کا بنتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں یہ فیکٹر بھی ایڈ ان کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت حکومت میں ہے, پنجاب میں حکومت میں ہے, کے پی میں حکومت میں ہے, بلوچستان میں اور سینٹر میں, اس کا ایک اپنا فرق پڑتا ہے. تو اس کو آپ کو میرے خیال میں ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات دیکھیے پی ایم ایل این کا آپ نے بالکل درست کہا, وہ اس ٹائم سندھ میں اور کے پی میں بالکل فارغ ہیں, لیکن انہوں نے وہاں پہ اس وقت اپنی کوئی کوشش بھی نہیں کی. پی ایم ایل این کی سیاست کا جو بیس ہے ان کا ہمیشہ سے وہ پنجاب رہا ہے, اور پچھلے چند سالوں سے وہ اب پنجاب پر ہی فوکس کر رہے ہیں. اور اس کی ایک بالکل بنیادی وجہ ہے, پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ کل کو اگر انہوں نے واپس اقتدار میں آنا ہے سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی, تو ان کو اپنا جو بیس ہے اس کو پکا کرنا ہے. چنانچہ تمام تر ان کی جو ترجیحات ہیں اور جو ان کا فوکس ہے وہ پنجاب ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب میں وہ ابھی بھی تمام تر مشکلات کے باوجود, تمام تر پریشر اور دباؤ کے باوجود وہ اپنی پریزنس شو کرنے میں کامیاب ہوئے. تو جو وہ چاہ رہے ہیں اس میں شاید ان کو اتنی بڑی ناکامی نہیں ہوئی جتنا کہ شاید تاثر بن رہا ہے. لیکن سندھ میں عامر ضیاء صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی یقیناً ہے کہ کیونکہ ہر نیا الیکشن یہ کنفرم کر دیتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ محدود ہے اب سندھ کے اندرون علاقے میں, اور دیہی سندھ کی یہ جماعت ہے. اور اب کیونکہ کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں شہروں میں ایک سیاسی خلا پیدا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کچھ انگریس کر رہی ہے, کچھ آگے آنے کی کوشش کر رہی ہے. کتنا کلیدی ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے, کتنا ضروری ہے کہ وہ اب اپنی اس پہچان کو جو کہ اب سندھ دیہی تک صرف محدود ہو گئی ہے اس کو آگے بڑھائے, کیونکہ پنجاب اور کے پی سے تو لگتا ہے کہ اب اس پارٹی کا چیپٹر بالکل, اور ریسٹ آف دا پاکستان سے چیپٹر جو بلوچستان سے بھی تقریباً کلوز ہو گیا ہے. یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کی کہ بار بار ثابت ہو رہا ہے کہ یہ صرف اندرون سندھ کی جماعت ہے. درست فرمایا کامران صاحب آپ نے کہ جس اعزاز کی ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے, تو آپ یاد کریں ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وفاقی زنجیر کہا جاتا تھا, اور یہ یقیناً صحیح بات تھی کہ چاروں صوبوں میں کسی پارٹی کی اگر اس زمانے میں پاکٹس ہوا کرتی تھیں, وہاں پہ روٹس ہوا کرتی تھیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ یا نواز شریف صاحب کی جو پارٹی تھی ہمیشہ سے وہ پنجاب کی پارٹی کے طور پہ رہی. وہ آئی جے آئی کے زمانے سے لے کر آپ آج تک کی اگر بات کریں تو یقیناً اس طرح سے اس پارٹی کا محدود ہو جانا, اور اس کے اندر میرے خیال میں بڑا ایک قصور یہ اس بات کا بھی گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کی سیاست پر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی حاوی ہے الیکٹیبلز کی وجہ سے. زرداری صاحب ہمیشہ جو ہیں بڑے جاگیرداروں کو, فیوڈل لارڈز کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیہی سندھ کے حالات بھی نہیں بدلے, وہاں پر بھی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. ہم تو اربن ایریاز کا, کراچی کا رونا روتے ہیں, حیدرآباد کا رونا روتے ہیں, لیکن دیہی سندھ کو اگر آپ جا کے وزٹ کریں تو وہاں پر حالات اس سے زیادہ تکلیف دہ ہیں. وہاں تو جانور اور انسان بعض جگہوں پر ایک جوہر سے پانی پی رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں, وہاں پہ غربت کی آپ کو ایک ایسی بھیانک تصویر نظر آئے گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے شہری علاقوں میں بیٹھ کر. تو یہ ان کے لیے ظاہر ہے کہ دیہی بھی چیلنج ہے, لیکن اس طرح کا چیلنج نہیں کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے. اور جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ جی کبھی بھی نون لیگ نے کبھی سندھ کی سیاست سنجیدگی کے ساتھ نہیں کی, پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی تنظیم سازی کرنے میں ناکام رہے. گو کہ ان کو بڑا اچھا ایک جمپنگ بورڈ اربن سندھ میں ملا ہے, لیکن رولر سندھ کی طرف اب بھی جنہوں نے بیٹ کیا ہے رحیم صاحب پہ, سردار رحیم کے اوپر, تو وہ اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ وہ پھیلا سکے اپنی پارٹی کو وہاں تیزی کے ساتھ. تو یقیناً پیپلز پارٹی کے لیے جہاں کے بہت زیادہ ایک صدمے کی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رولر بیس بہت مضبوط ہے, اور وہ کیونکہ ویکیوم آ گیا ہے, ایم کیو ایم جو ہے وہ بیک فٹ پر ہے اور پی ٹی آئی توقعات پر پوری نہیں اتری, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اربن سندھ خصوصاً کراچی میں, اور ہم نے دیکھا بھی کہ انہوں نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ نشستیں لی ہیں, جو کہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے. ایم کیو ایم کے لیے بڑے صدمے کی بات ہے, اور اسی طرح پی ٹی آئی کے لیے صدمے کی بات ہے. اور بہت سارے شہری حیران ہیں کہ جو کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کا اب تک یہاں پر وہ رہا ہے ریکارڈ, لیکن شاید وہ ایک امید کی کرن دیکھ رہے ہیں عامر ضیاء صاحب کہ شاید اب پیپلز پارٹی اس کی اونرشپ پراپر لے. فاضل صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنی سلپری گراؤنڈ لگ رہا ہے یہ پیپلز جو پی ٹی آئی کا اس وقت جس پہ وہ کھڑی ہوئی ہے ان نتائج کے نتیجے میں, کیونکہ لاہور ہارنا, راولپنڈی ہارنا اور بری طرح سے ہارنا, پھر ایون پشاور بھی ہار جانا, کہ کنٹونمنٹ کے علاقے تھوڑے زیادہ ایجوکیٹڈ, زیادہ بہتر, زیادہ متمول لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ ہار جانا جو ہے
یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ راولپنڈی سے بھی اس بری طرح سے ہار جانا، چکلالہ سے ہار جانا، وہاں سے ہار جانا، یہ بھی تو ایک عمران خان کے لیے تشویش تو ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ کامران صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے یہ بات تو ہم سمجھاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو کور سپورٹ بیس ہے وہ اربن مڈل کلاس ہے، اور چنانچہ اگر ہم کنٹونمنٹس کو دیکھیں تو بظاہر تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ ان کا گڑھ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی سپورٹ کا، کیونکہ کنٹونمنٹس میں عام طور پہ تھوڑا سا مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں جو کہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کہ آپ نے نشاندہی کی کہ بڑے اہم کنٹونمنٹس میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ شکست کا سامنا ہوا ہے۔ دیکھیے میرے خیال میں یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے جو کئی دن سے ہمیں سننے کو مل رہی ہے، کئی ہفتوں سے، اور وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی حکمرانی سے، گورننس سے، پرفارمنس سے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا وہ بھی مایوس ہیں۔ اب اس میں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو شاید ان میں سے اکا دکا ہو جو کہے کہ جی میں کسی اور کے لیے ووٹ کروں گا، لیکن اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اتنے مایوس ہیں، ہم کسی کے لیے بھی ووٹ نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم کوئی سبق اخذ کر سکتے ہیں ان کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے ان نتائج میں جہاں پہ پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے، تو شاید یہاں پی ٹی آئی والوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کا سپورٹ بیس جو ہے ان سے مایوس ہو کر کہیں گھر تو نہیں بیٹھ رہا، اور اگر گھر اس وقت بیٹھ رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جنرل الیکشنز میں اگر یہ ٹرینڈ نظر آیا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ ان کا بیس ہے، یہ ان کا گڑھ ہے، یہ ان کا مرکز ہے۔ عامر نجار صاحب بتائیے، آپ ان الیکشن نتائج کے نتیجے میں آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے، حالیہ تاریخ کے تمام پاکستان کے الیکشنز آپ نے فالو کیے ہیں، اس کے نچوڑ میں ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کے لیے پیغام کیا ہے آپ کا؟ پیغام یہی ہے کہ انہیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور زیادہ سنجیدہ ہونا پڑے گا اس بات کے لیے کہ اب جو اگلے 2 برس ان کے پاس بچے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے وعدے کیے تھے، وہ جو چاہے پرسیپشن کی بات ہو چاہے ایکچوئل ڈیلیوری کی، اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا، کیونکہ ان کے خلاف جس طرح کے محاذ کھڑے ہو گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، میڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ان کے سامنے، اور خود ظاہر ہے کہ جو ان کی پرفارمنس کے حوالے سے جو سوالیہ نشان ہیں، تو ایک دم اگر وہ اپنا گیم امپروو نہیں کر پائیں گے تو پھر جو آنے والا 2023 کے الیکشن ہوگا وہ بڑا ان کے لیے ایک چیلنجنگ الیکشن ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے کہ جتنا جلد وہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹن کر کے اور اپنا گیم امپروو کر سکیں، یہی بات ہو سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب، عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے خلا پیدا ہو رہا ہے کراچی میں، سیاسی خلا، اس کو پر کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور کراچی کی ترقی کے لیے کراچی کی دراصل وہ شکل جو کہ 13 سال میں وہ نہیں دے سکی اس کو تبدیل کر دے، 2 سال میں بہتری کی جانب ہے۔ اس کے لیے مرتضیٰ وہاب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے۔ کراچی کے لیے ایک ٹیکس ہے جو کہ وصول نہیں ہو رہا تھا، کے الیکٹرک سے رجوع کیا ہے کہ اپنے بلوں میں اس کو شامل کر دے۔ کراچی کیا مستقبل پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے سنوارے گی؟ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب ہمیں جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبریں ہیں کہ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ کراچی کی میونسپل سروسز کے لحاظ سے جو ٹیکس کراچی والوں پہ لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وصولی نہیں ہو رہی، اس سسٹم کو سہل بنانے کے لیے اب اس وصولی کو کے الیکٹرک کے بلوں کے ذریعے منتقل کر دیا جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چند 100 روپے کا ٹیکس ہے جس کی وصولی اس وقت مشکل میں پڑی ہے، اور اس وقت اس کی وصولی کے طریقہ کار کے لیے کے ای سے رجوع کیا گیا ہے۔ خبریں ہیں کہ اس ٹیکس کے ذریعے کے ایم سی کو مالی طور پہ بہتر بنایا جائے گا، اور کراچی میں کوڑے اٹھانے سے صفائی ستھرائی، پارک کی دیکھ بھال، فائر بریگیڈ کی اپ گریڈیشن کی جائے گی، اور میونسپل سروسز میں بہتری لائی جائے گی۔ بتایا گیا ہے کہ ماہانہ طور پہ 100 روپے فائر ٹیکس اور 200 روپے کنزروینسی ٹیکس کی مد میں وصول کیے جائیں گے، اور کے الیکٹرک اپنے 25,60,000 صارفین سے دونوں ٹیکس وصول کرے گا۔ کے ایم سی پچھلے کئی سال سے سالانہ 1 ارب روپے فائر اینڈ کنزروینسی ٹیکس کلیکشن کا ہدف مقرر کر رہی ہے، لیکن بمشکل 25 کروڑ روپے اکٹھا کر پاتی ہے۔ یہ یقیناً دیکھنے والی بات ہوگی کہ کراچی شہر جس کی آبادی 2 کروڑ سوا 2 کروڑ ہے، وہاں پہ 25 کروڑ روپے ٹیکسز کی مدد میں، شہری ٹیکس کی مدد میں اگر جمع ہوتا ہے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اب اگر کے الیکٹرک کے 25,60,000 صارفین سے یہ دونوں ٹیکس لیے جاتے ہیں تو کے ایم سی کو سالانہ 9 ارب روپے کم از کم مل جائیں گے، جو کہ ایک بڑی سپورٹ ہوگی۔ لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے وفاق کے زیر انتظام ادارہ ہے، اور اس ٹیکس وصولی پر وفاق اور سندھ حکومت کے اختلافات بظاہر لگتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جیسے بھی آپ نے دیکھا کنٹونمنٹ الیکشنز تھی، اور سیاسی سرگرمی کے دوران جو کہ اس الیکشن کے دوران نظر آئی، جس میں کہ پی ٹی آئی بمقابلہ پی پی پی
हर जगह थी। वज़ीरी मनसूबाबंदी असद उमर और सिंध में वफाक के नुमाइंदे गवर्नर इमरान इस्माइल ने के इलेक्ट्रिक को म्यूनिसिपल टैक्स की ज़रिए उसकी वसूली से इनकार किया। उनके कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। KMC से वो टैक्स वसूल कर नहीं सकते, अब वो PTV की तरफ से चाहते कि वफाक भी उनको टैक्स जमा करके थे और के इलेक्ट्रिक। कल मेरी हमाद अदर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। कराची के हर तजुर्बा कराची को क्यों किया जाता है? कराची कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, तजुर्बागार नहीं है कराची के। आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची में बनाया, 100% फ्लॉप, कोई उसने काम नहीं किया। आपने KBCA को हटा के SBCA कर दिया, 100% फ्लॉप, सिर्फ रिश्वतखोरी का अड्डा है SBCA। आप वाटर बोर्ड को ले लें, अलावा लोगों को तंग करने के, इसका ना पानी बंद करके उसका पानी खोलने के पैसे लेने के अलावा कोई काम नहीं करती। ये सारी खुली बात है। ये सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स होते हैं, ये कराची का मुस्तकिल हल नहीं है। हमें कराची का मुस्तकिल हल चाहिए। बहरहाल ये सियासत है, लेकिन एक कराची के शहरी की हैसियत से, कराची के पैदाइशी की हैसियत से हम समझते हैं कि कराची के मफाद में 300 रुपये माहाना इजाफी टैक्स वसूल किया जाना और दिया जाना यकीनन ये कोई एक बहुत बड़ी तशवीश की बात नहीं है कि जिसकी शद्दोमत से मुज़ाहमत की जाए, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि चाहे 300 रुपये एक शहरी दे रहा हो या 3000 रुपये दे रहा हो, उसका शफाफ इस्तेमाल हो, ईमानदाराना इस्तेमाल हो और हर लिहाज से 100% जिस मद के लिए पैसे लिए जा रहे हैं तो दिए जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। 2 करोड़ 2.25 करोड़ कराची वाले, उनमें से कुछ लोग अगर ये 300 रुपये का टैक्स दे देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एफिशिएंटली इसको कलेक्शन के लिए अगर कई इसमें हाथ बटाती है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। बहरहाल इस वक्त कराची में सियासी खला है, बहुत बड़ा सियासी खला है। कराची वाले ओनरशिप की तलाश में है, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI ने ना कराची के वादों को पूरा किया, ना इमरान खान ने कराची से किए गए अपने इरादों को पूरा किया। इसीलिए कराची वाले इस बात को महसूस करते हैं कि उन्होंने जिस एतमाद का इजहार किया था PTI पे 2018 पे, इमरान खान और उनकी PTI उस पर पूरी नहीं उतरी। यही वजह है कि इमरान खान पिछले 1 साल के दौरान सिर्फ 4 घंटे के लिए कराची तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये टोटल वक्त है जो उन्होंने कराची को बराह रास्त दिया है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन एक मौका समझती है, उसके लिए है, अपॉर्चुनिटी है और इसका एक बड़ा कदम उसने उठाया जब कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की तैनाती की। ये अच्छी इब्तिदा है और हमने देखा है कि इस इनिशिएटिव से यकीनन कुछ बेहतरी के आसार नुमाया हुए हैं। पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए ये यकीनन बहुत बड़ा मौका है कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ अंदरून सिंध की उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल के कम से कम शहरी सिंध तक तो लाया जाए, वरना पीपल्स पार्टी एक शदीद बहरान का शिकार है। पूरे पंजाब से उसको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में एक भी सीट नहीं मिली, उसको बलूचिस्तान से कोई सीट नहीं मिली। तो यकीनन पीपल्स पार्टी को कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को और अपने असर को शहरी सिंध तक फैलाना है और इसके लिए उसे यकीनन कराची की तकदीर को बदलने के लिए दिन रात एक करना होगा। जिम्मेदारी दी है जनाब मुर्तज़ा वहाब को, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब। ये बताइएगा कराची वालों के लिए ये टैक्स जो है, वैसे तो ये बड़ा कम टैक्स, इसका क्या पस मंज़र है? थोड़ा सा तो हमने दिया है मगर ये कोई नया टैक्स नहीं है। कामरान साहब, आपने इब्तिदा में बताया कि सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है। ये सिंध हुकूमत का फ़ैसला नहीं है, KMC का फ़ैसला है और ये KMC का पुराना टैक्स है। 2008 से ये लागू है। मुस्तफ़ा कमाल साहब उस ज़माने में सिटी नाजिम थे जब इसको स्टार्ट किया गया और जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे 4 साल के उनके इक़्तिदार में भी ये जो टैक्स था ये इम्पोज़ हुआ और ये कलेक्ट किया गया। सिर्फ डिफरेंस ये किया गया है अब की बार कि पहले KMC इस टैक्स को कामरान खान साहब के ज़रिए ले रही थी या मुर्तज़ा वहाब के ज़रिए ले रही थी और उसके तहत टोटल टैक्स जो साल में इकट्ठा होता था वो 21 करोड़ रुपए होता था। 1 अरब का टारगेट था, कलेक्शन 21 करोड़ थी, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए कामरान खान साहब को, मुर्तज़ा को दे दिए जाते थे कि जी आपका ये कमीशन है फॉर कलेक्टिंग द टैक्स, यानी कि आमदनी कोई तकरीबन 15, 15.5, 16 करोड़ रुपए होती थी। तो सिर्फ फ़र्क सिंध हुकूमत या KMC ने अब ये किया है कि हमने इसका कलेक्शन का तरीक़ेकार चेंज कर लिया कि अब मैं या आप इसको कलेक्ट नहीं करेंगे, कराची इलेक्ट्रिक के ज़रिए इसको कलेक्ट किया जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कामरान साहब कि कराची इलेक्ट्रिक का एक सस्टेनेबल मेकनिज़म है, एक मॉडल है जिसके तहत वो कराची के सार्फिन से अपना बिल वसूल करती है और वो सिर्फ अपना बिल वसूल नहीं करती है, वो PTV का लाइसेंस फ़ी भी कलेक्ट करती है, वो सिंध हुकूमत की जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसको भी कलेक्ट करती है। तो अगर कराची का इदारा कराची के म्यूनसिपल इदारे को बेहतर बनाने के लिए उनका भी टैक्स इकट्ठा कर लेगा तो इसमें कोई मगर इसमें एक बात है ना कि जो कराची की जो रिसोर्सेज हैं, कराची की जो बिजली है, जो कच्ची आबादियाँ, जो अनऑर्गेनाइज जो हमारा सेक्टर है, जो कि KMC का भी पैसा खाता है, सिंध का भी खाता है,
وہ تو پھر بھی اس سے آزاد رہے گا, اس کو تو 300 روپے بھی نہیں دینے پڑیں گے. کامران صاحب آپ کو سٹارٹ تو کہیں نہ کہیں لینا پڑے گا نا. ابھی موجودہ ایشو یہ ہے کہ MQM یا PTI کہتی تھی کہ بلدیاتی نظام کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں, تو یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا, یہ وہی ٹیکس ہے جو کہ ہمیشہ سے. کیا فرق پڑ جائے گا 7-8-9 ارب سے کراچی جیسے شہر میں؟ آپ یہ سوچیں کہ جس چیز کی کلیکشن اس وقت 21 کروڑ روپے ہے, اگر وہ 21 کروڑ سے بڑھ کے 5 کروڑ 5 ارب 6 ارب 7 ارب ہو جاتی ہے تو فرق تو پڑے گا. کم از کم KMC کا جو آنے والا اگلا میئر ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور میں بار بار یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جی مرتضیٰ وہاب تو ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے, میں تو کچھ مہینوں میں چلے جاؤں گا, آخر میں تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو آنا ہے. وہ الیکٹڈ میئر کے لیے میں ایک سسٹم بنا کے جا رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. ابھی جو گورنر صاحب بات کر رہے تھے نا اداروں کے حوالے سے, دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ادارے سسٹینیبل کیسے ہوں گے, اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب ٹیکس کا بیس آپ صحیح بنائیں, اس کو صحیح طریقے سے اکٹھا کریں, اور ایک بار جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے لگائیں. میں یہ کمٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام پہ, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو پیسہ اس ٹیکس کی مد میں آئے گا اس کو KMC اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کرے گی کہ ہر مہینے اتنے پیسے ہمارے پاس آئیں, اور ان پیسوں کی مد میں جو اخراجات ہم نے کیے اس کو بھی ہم ڈسپلے کریں گے تاکہ شہری یہ سمجھ سکیں کہ ان کا جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ خرچ کس طرح ہو رہا ہے. دوسری چیز کامران صاحب, یہ کوئی ہزاروں لاکھوں روپے کا ٹیکس نہیں ہے. کراچی تو اپنی سخاوت کے لیے جانا چاہتا ہے. ہم لوگ زکوٰۃ خیرات چندے میں لاکھوں کروڑوں روپے دے دیتے ہیں, تو اگر ایک ایوریج ہاؤس ہولڈ 250-300 روپے دے گا تو جسٹ امیجن کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کہ جو پیسہ آئے گا KMC کے پاس تو وہ KMC جو ہے آپ کی سڑکوں کو ٹھیک کر پائے گی, آپ کے پاس کو ٹھیک کر پائے گی, آپ کے نالوں کو ٹھیک کر پائے گی, آپ کی خدمت کر پائے گی. تو ایک تو آپ کا عزم ہے, آپ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ والا پیسہ جو ہے جو 300 روپے الگ آ رہی ہے اس کو آپ بالکل شفاف طریقے سے خرچ کریں گے, اس کا ایک ایک پیسے کا حساب جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ پہ دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ کراچی جیسے چیز کے لیے عمل نہیں ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلی بار سیاسی طور پہ کراچی کی مینجمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آئی ہے, اور آپ کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بنایا. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی کراچی کے لیے, اب تک کیا کیا گیا ہے, اور اب جو براہ راست آپ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے یہ چیزیں؟ دیکھیں KMC 2-4 جو بڑی چیزیں کر رہی ہے, وہ سب سے پہلے تو KMC کی جو جائیداد ہے اس کے ایسٹس ہیں ان کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے کہ ہماری زمین کہاں پر ہے, کس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے. جو زمینیں ہم نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں, لوگوں کو لیز پہ دی ہوئی ہیں, اس پہ پیسے کیا ملتے ہیں. میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا, لاکھوں کروڑ روپے کی مالیت کے پیٹرول پمپس ہیں لیکن کرایہ آتا ہے چند ہزار روپے. لاکھوں روپے کروڑوں روپے مالیت کے آپ کے بیچ پہ ہٹس ہیں KMC کے, 250 ہٹس ہیں, کرایہ آتا ہے چند ہزار روپے. تو اس طرح کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک سسٹم بنا رہے ہیں جس کے تحت تمام ایک ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہوگا. میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں, میرے فنگر ٹپس پہ ہے کہ KMC کی کراچی شہر میں 8000 دکانیں ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کس دکان کے, کس مارکیٹ کے, کون سے فلور پہ کس کے نام پہ دکان ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ تمام ریکارڈ ڈیجیٹائز ہم نے کر لیا ہے. ہم بتا پائیں گے کس سے کتنا رینٹ آپ اکٹھا کریں. تو ہم وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سسٹم دے کے جا رہے ہیں تاکہ اگلی جو بھی لوکل گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس ایک سسٹینیبل میکنزم ہو. اس کے بعد کامران صاحب پہلی بار KMC نے ڈیولپمنٹ کا کام واپس سٹارٹ کر دیا ہے, جس سلسلے میں 300 ملین روپے کا ایک کانٹریکٹ ہے جس کا ٹینڈر کا ہم نے اخبار میں ایڈ دیا, جس کے تحت باغ ابن قاسم پر فش ایکویریم کو ہم واپس بنانے جا رہے ہیں. ایک پارک اس میں بنایا جا رہا ہے. مائی کولاچی روڈ کی سڑکیں عرصہ دراز سے بند پڑی ہوئی تھیں, ان کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. اگلے ہفتے ہم ایک اور کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ مچھلی چوک سے کینپ تک کی جو بیچ کی سڑک ہے اس کو بنائے گا. اسی طریقے سے جو کلوز کوآرڈینیشن ہے سندھ حکومت کے اداروں کے ساتھ وہ ہم کر رہے ہیں, جس کے تحت وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے لیے اسپیشلی 9 ارب روپے کا ایک پیکیج دیا جس کے اندر کراچی کی اہم شاہراہوں کو ٹھیک کیا جائے گا, جس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی شاہراہ نور جہاں ہے, فیڈرل بی ایریا کی کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کی سڑک ہے, اورنج لائن سے متصل ایک سڑک ہے, آپ کی شیر شاہ روڈ ہے, اس کے علاوہ جوہر چورنگی پہ فلائی اوور انڈر پاس ہے, جناح ہسپتال NICVD کے سامنے کی سڑکیں ہیں. تو اس طرح کے متبادل سڑکوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ ڈیٹیلز امپورٹنٹ ہے مگر اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے یہ ثابت کریں کہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ. بلاول بھٹو, چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب, میں نہیں جانا چاہتا 13 سال کی ہسٹری کے اندر لیٹس موو فارورڈ. میں اس کا آپ کو ثبوت دیتا ہوں ہماری کمٹمنٹ کا. دیکھیں میں آ گیا, میں اس عہدے پر براجمان ہو گیا, مجھے کہا گیا جی طریقہ کار نکالیں کیسے اس ادارے کو سسٹینیبل بنایا جا سکتا ہے. تو یہ MUCT کی مجھے اپرچونٹی نظر آئی.
میں وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس گیا, وزیر توانائی کے پاس گیا, ودن 24 آورز دے اگریڈ. انہوں نے کے ای کی مینجمنٹ کو بلایا, کے ای کی مینجمنٹ آئی, انہوں نے کمٹ کیا کہ سر اگر ہمیں وفاق اجازت دے گا ہم آپ کے لیے چیز کرنے کو تیار ہیں. کمٹمنٹ کا ثبوت آپ اس سے دیکھیں گے, نیکسٹ ڈے وزیر اعلیٰ سندھ اسلام آباد جاتے ہیں, وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اور یہ مدعا ان کے سامنے رکھتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو شوکت ترین صاحب کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہتے ہیں کہ جی بالکل فیڈرل گورنمنٹ آپ کو اس کام میں سپورٹ کرے گی. اس کے نیکسٹ ڈے چیئرمین نیپرا سے وزیر اعلیٰ سندھ خود بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اور چیئرمین نیپرا کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ شو کرتے ہیں کہ پچھلے 3-4 روز کے اندر کہ کے ایم سی کا سربراہ اور جو صوبے کا سربراہ ہے, یقیناً یہ ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, لیکن یہ تو وہ ہے وہ جو ایک میسو کمٹمنٹ چاہیے, کیونکہ کراچی کی شکل بدلنی ہے. اگر 2023 کے الیکشن میں آپ کو کراچی جیتنا ہے تو اس کے لیے تو اس کا پوری کمپوزیشن, اس پورے نظام, اس کی شکل کو پورے کو تبدیل کرنا ہے. تو وزیر اعلیٰ سندھ کو اس سے تو کہیں زیادہ کرنا ہے. وفاق سے تو یقیناً کہ بھئی یہ ہماری ہیلپ کر دیں وہ صحیح ہے, مگر باقی تو انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری تو ان پر ہے, بلاول بھٹو پر ہے. کامران صاحب, اس شہر کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ ریڈ لائن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ اگلے 30 روز میں کر دی جائے گی. یہ تقریباً 65 ارب روپے 70 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک بڑا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہے وداؤٹ اینی سبسڈی. یلو لائن کی انشاءاللہ فیزیبلٹی فائنلائز ہو گئی ہے, ٹینڈرنگ پروسیس میں چلے جائیں گے. ایدی لائن جو کہ ہماری اورنج لائن ہے وہ ان کی گرین لائن سے پہلے بن جائے گی. 8 ارب روپے وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کی نئی 250 بسوں کے لیے بجٹ میں اپروو کرائے, اس کی بھی کانٹریکٹنگ کا پروسیس جاری ہے. جو میرے پاس اطلاعات ہیں انشاءاللہ دسمبر میں پہلی ٹرانچ 50 بسز کی کراچی کے سڑکوں پر ہم لے آئیں گے. سالڈ ویسٹ کے اوپر سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. پانی کی سچویشن پہ 100 MGD اضافی پانی کراچی شہر میں لانے کے لیے ایک دھابے جی کا 65 MGD کا پروجیکٹ, ایک ہب ڈیم سے 35 MGD اور ایک 5 MGD کا ڈی سالینیشن پلانٹ, یہ کلیکٹیولی 100 MGD بنتا ہے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈائریکٹلی سندھ گورنمنٹ خود اپنی اے ڈی پی کے ذریعے کوئی 25 سے 30 ارب روپے خرچ کر رہی ہے کراچی شہر کے اندر, اور تقریباً جو ہمارے فورن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ریڈ لائن کے حوالے سے اس میں تقریباً 100-110 ارب روپے کراچی شہر میں خرچ ہونے جا رہے ہیں. اگلے 2 سال میں انشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹ آپ کو کراچی شہر میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. وی آر کمیٹیڈ, ہمیں اندازہ ہے, ہمیں ادراک ہے کراچی کے مسائل کا, اور مسائل کے حل کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی مکمل طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب بھی کر رہے ہیں, اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے وہ کر رہی ہے. یہ چلے یہ بتائیے, کیونکہ ابھی یہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اور یہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز تو ہو گئے ہیں, مگر یہ بتائیں جو کنٹونمنٹس کا اپنا نظام ہے, کیونکہ یہ میں نے چیک کیا کہ جیسے شارع فیصل ہے, یہ ایک سب سے امپورٹنٹ روڈ ہے ایئرپورٹ سے لے کے ہمارے شہر کو, تو اس میں اسپاٹس ہے بیچ میں جس میں اندھیرا ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو میں نے چیک کیا تو انہوں نے بولا جی یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے, وہ نہیں جلاتے بجلی. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کراچی کو گورن کرنے کا, کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ الیکشنز بھی ہوئے ہیں, لیکن یہ جو بورڈ تشکیل دیا جائے گا اس میں ان الیکٹڈ لوگ زیادہ ہوں گے, اور یہ جو آج الیکٹڈ ہوئے ہیں یہ کم ہوا کریں گے, 13 اور 11 کا شاید اس میں ریشو ہوگا. تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس شہر کو ایفیکٹولی رن اور مینیج کیا جائے, اور اس کو ایک اس کی سنرجی ہو اس کے اندر کچھ بہتری کی. یہ آپ نے کامران صاحب بڑا, میں سمجھتا ہوں شارع فیصل اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ میٹروپول ہوٹل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ FTC فلائی اوور تک آتے ہیں تو یہ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ ہے. FTC فلائی اوور سے لے کے جب آپ کارساز تک پہنچتے ہیں تو یہ KMC DMC ہے, اور جب آپ کارساز فلائی اوور سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو کنٹونمنٹ بورڈ فیصل آ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ 10-12 کلومیٹر کے اسٹریچ میں اگر 3 ڈفرینٹ میونسپل اتھارٹیز ہوں گی تو کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہوگی. اور آپ کی بات یہ درست ہے, میں بھی دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کارساز آنورڈز دیکھتے ہیں تو آپ کو اسٹریٹ لائٹس کا پرابلم نظر آتی ہے. جو کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کا ایریا ہے, جو KMC کا ایریا, اس کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں, جو کراچی کنٹونمنٹ بورڈ ہے اس کی لائٹیں بھی جل رہی ہوتی ہیں. بٹ آپ کی بات درست ہے, میں سمجھتا ہوں اگر کراچی کو ایک اسٹریٹ سمت میں آگے لے کے چلنا ہے تو یہ ملٹیپل جورسڈکشن کا معاملہ آپ کو حل کرنا ہوگا. ایک کوئی لیڈر ہوگا جس کے انڈر بے شک 7, 8, 9 ادارے کام کریں, بٹ دیر ہیز ٹو بی ون کیپٹن. اگر آپ ملٹیپل کیپٹنز بنا کے رکھیں گے تو پرابلم ہوگا. کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ گزشتہ ستمبر کے بعد سے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی کراچی کے جو ٹرانسفارمیشن پلانز ہیں اس میں براہ راست انوالو ہے. کور کمانڈر بڑے پرو ایکٹیولی انوالوڈ ہوتے ہیں. یہ کنٹونمنٹس تو پھر ملٹری لیڈرشپ کو ایک طرح سے رپورٹ کرتی ہے نا, تو اس کو سینرجائز کرنے کے لیے اگر آرمی اس حد تک آن بورڈ ہے تو کچھ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ اس کو کچھ بہتر کیا جائے.
اس میں ایک ہم نے PCIC کے سطح پر ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر اس کا سربراہ میئر اور ایڈمنسٹریٹر ہوگا اور تمام کنٹونمنٹس اور وفاقی ادارے اس کے انڈر آئیں گے، لیکن اگین کوئی ایگزیکٹو کنٹرول اس کا نہیں ہے۔ اس کا ایک حل جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ کنٹونمنٹ ایکٹ کا جو لا ہے، وفاقی لا، اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نوٹیفیکیشن کو اس طرح کر دیا جائے کہ جہاں جہاں ملٹری کا ایریا ہے، جیسے کہ ملیر کا ایریا بالکل ملٹری کا ہو گیا تو وہاں پر کنٹرول بورڈ ہونا چاہیے، باقی ایریا جہاں پر سویلینز رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہاں پر تھوڑا سا ہمیں ریکنسیڈریشن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جو بیسک شہر کے میونسپل ادارے ہیں اگر اس کے انڈر وہ چیز آ جائے گی تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کام کر پائیں گے۔ کچرا اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک جگہ سے کچرا اٹھا کے اگر آپ دوسری جگہ پھینک دیں گے تو پرابلم سالو نہیں ہوگی۔ شاید میں کہہ دوں میرا ایریا کلیئر ہے بٹ کسی اور کا ایریا گندا نظر آئے گا، بٹ اگر ہم پورے پرسپیکٹیو کراچی کے دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے 7 اضلاع کے اندر صفائی ایک یونیفارم طریقے سے ہونی چاہیے، اور اس میں آپ کو پرابلم آتی ہے کہ DMCs بھی ہیں، KMCs بھی ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ بھی ہیں، KPT، پورٹ قاسم، سول ایویشن، پاکستان ریلویز۔ ابھی آپ شارع فیصل سے گزریں گے کامران صاحب، آپ کو ریلوے پٹری کے ساتھ آپ کو کچرا نظر آئے گا۔ اب ہے وہ ریلوے کا ایریا، وہ تمام اپنے ایریا کے بارے میں بڑے پوزیسو رہتے ہیں، لیکن جب صفائی کی سچویشن آتی ہے تو وہ صفائی کرنے کا سوچتے نہیں ہیں۔ تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کراچی کے حوالے سے اس چیز کو بھی ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم وے فارورڈ ڈھونڈ رہے ہیں، تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں، تو اس معاملے کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جناب مرتضیٰ وہاب، ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً ایک کراچی والوں کو روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے، یہاں پہ بہت بڑا سیاسی خلا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس خلا کو پر کرنے کے لیے اونرشپ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابتدا کچھ بہتر ہوئی ہے جس کی تفصیل ابھی آپ نے مرتضیٰ وہاب صاحب سے سنی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔